अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया है, सुहेल अफरीदी को लाया गया है। ये अली अमीन गंडापुर को जो हटाने का अमल था, ये क्या वजह बनी? जब से अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदारत चली गई तो थोड़ा सा वहाँ से उसकी तरफ से भी जज्बाती बातें शुरू हो गई और तंजीम के साथ उसके उस तरह ताल्लुकात नहीं थे। क्या नवंबर दिसंबर में दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा? सुहेल अफरीदी जब आएगा तो तंजीम के मेन लोग थे वो यही कह रहे थे कि उसको हम फुल सपोर्ट करेंगे, एक नई जहत तहरीक में आएगी इस चीज़ से। इमरान खान की तरफ से जो भी डिसीजन आता है तो हम उसको मनोमन उसको फॉलो कर लेते हैं। तो सुहेल अफरीदी बेसिकली अगर आप इसको ग्रुप कहे या जो भी कहे, लेकिन मैं इसको ग्रुप नहीं समझता, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इमरान खान जेल के अंदर हैं और लाजमी बात है जो उनकी हदायत आएंगी उस पे तमाम पार्टी जो है चल रही है, वो हदायत उनकी बहनें बाइट लेके आती हैं, मैसेज उनका आता है। तो ये सारी सूरत हाल में इस वक्त KPK की क्या सूरत हाल है? एक पार्लियामेंटेरियन भी खान साहब के डायरेक्शन से इधर उधर नहीं जाएगा, इवन अली अमीन भी सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करेगा। क्या लगता है किस तरह PTI इमरान खान को बाहर ला सकती है? जो जाली हुकूमत बैठी हुई है इसको खोज के ना हम लेनी चाहिए, इसको ये समझना चाहिए और हालात का तदराक करना चाहिए कि ऐसा न हो कि बगैर लीडरशिप के ये सारे वर्कर्स और पाकिस्तानी कौम निकल आए। जब वो सारी वर्कर और पाकिस्तानी कौम निकल आएगा और उसका कोई लीडर न हो तो फिर आप समझते हैं कि फिर वो चीज़ किस तरफ चली जाएगी, फिर इस मुल्क में तबाही होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल TV। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जेल से बैठकर वज़ारत आला जो KPK की थी अली अमीन गंडापुर को हटा दिया है और जो नए वज़ीर आला हैं वो है सुहेल अफरीदी साहब। एक बड़ा ही अहम तब्दीली PTI में देखने को मिली है और अब आगे क्या होगा, क्या सुहेल अफरीदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की ख्वाहिशात हैं या जो हदायत हैं उस पर अमल कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? अली अमीन गंडापुर ने जो अलीमा खान साहिबा पे इल्ज़ाम लगाए, ये कहानी क्या थी सारी, इन सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। KPK से इनका ताल्लुक है, 4 सद्दा से MNA हैं मलक अनवर ताज साहब। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का मलक साहब। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका शुक्रिया। मलक साहब, ये बताइएगा कि ये आपके सूबे में क्या हो रहा है? अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया है, सुहेल अफरीदी को लाया गया है। ये अली अमीन गंडापुर को जो हटाने का अमल था, ये क्या वजह बनी? और जो अब चीज़ें चल रही हैं, सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला मिल रही है, ये जो मुंतकिली है इसमें कोई परेशानी या कोई रुकावट बनेगी चीज़, या आपको लगता है कि मामला आसानी से हल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली भाई शुक्रिया। बात यह है कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस है, KP से हो या पूरी पाकिस्तान से हो, PTI की, उसको वोट मिला है इमरान खान के नाम पे। इमरान खान की तरफ से जो भी डिसीजन आता है तो हम उसको मनोमन उसको फॉलो कर लेते हैं। उसने पहले फैसला किया कि अली अमीन गंडापुर हमारा CM होगा, हम सारे पार्लियामेंटेरियन और सब हम उसके साथ थे क्योंकि खान साहब का डिसीजन था। अब खान साहब ने दोबारा डिसीजन किया कि सुहेल अफरीदी होगा नेक्स्ट CM, तो सुहेल अफरीदी के साथ हम सारे सपोर्ट करेंगे और मेरे ख्याल में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई इस तरह का कंट्रोवर्सी नहीं होगी क्योंकि सुहेल अफरीदी एक फाउंडर मेंबर है, एक स्टूडेंट से उभर कर पहली दफ़ा MPA बना, एक ट्राइबल एरिया से और एक यंग टैलेंटेड लड़का है। मैं उसको पर्सनली जानता हूँ कि एक टैलेंटेड लड़का है और हम पर उम्मीद है उससे कि इंशाल्लाह वो अच्छी तरह से डिलीवर करेगा। बात ये आई कि अली अमीन को क्यों हटाया गया। बेसिकली एक तो ये इशू है कि खान साहब की रिहाई, हम सब जितने भी वर्कर्स है उसकी तरफ से एक मुतालबा था कि खान साहब रिहा क्यों नहीं हो रहा है और अभी तक वो मुतालबा स्टिल इंटेक है कि खान साहब अभी तक रिहा क्यों नहीं हुआ। और दूसरी बात उसमें ये थी कि जब से अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदारत चली गई तो थोड़ा सा वो वहाँ से उसकी तरफ से भी जज्बाती बातें शुरू हो गई और तंजीम के साथ उसके उस तरह ताल्लुकात नहीं थे। फिर उसके बाद तंजीम के ताल्लुकात के अलावा जो अलीमा खान साहब की फैमिली थी उस पर उसके अगेंस्ट उसने वीडियो वगैरह भी जारी की। तो अली अमीन से कुछ गलती ऐसी हो गई कि उसने अपने आप को खुद मुतनाज़ कर दिया। तो उसके बाद खान साहब ने ये बेहतर समझा कि मैं इसको चेंज कर लूँ। बेसिकली अली अमीन भी अपनी तरफ से उसने अच्छी कोशिश की थी, हमें नहीं कहता कि उसने कोशिश नहीं की थी खान साहब की रिहाई के लिए, और 3-4 जुलूस को ख़ुद उसने लीड किया, इस्लामाबाद की तरफ पुरअमन जुलूस लेके आए। ये तो ज़ाहिरी बात है कि जब आप पुरअमन जुलूस लेके आते हैं और रास्ते में आपके लिए कंटेनर खड़ी की जाती है, फिर आंसू गैस, फिर शेलिंग, फिर
آپ پہ اسٹریٹ فائرنگ تک بات چلی جاتی ہے، آپ کے ورکرز کو شہید کیا جاتا ہے، ورکرز کو زخمی کیا جاتا ہے، پھر آپ کے دہشت گردی مقدمے آپ پہ لگائے جاتے ہیں، پھر ورکرز کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر پارلیمنٹیرین کے خلاف، ہر پارلیمنٹیرین کے خلاف دہشت گردی کے درجنوں مقدمے درج ہو جاتے. تو ایسی حالت میں جب اسٹیٹ اس انتہا تک پہنچ جائے تو اس اسٹیٹ سے کسی شخص کو رہا کرنا امپاسبل ہوتا ہے. جب 26 امینڈمنٹ آئی اور عدالتوں نے آپ بات کر رہے ہیں کہ جی تحریک چلائی، علی امین گھنٹا پور جلوسوں کو لیڈ بھی کرتے رہے، اب یہ بتائیں کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان سے کیا امید ہے اس وقت؟ کیا نومبر دسمبر میں دوبارہ اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا کے پی کے کا، یا پھر کیا اس پر کیا اسٹریٹجی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ اور سہیل افریدی سننے میں جو اطلاعات آئی ہیں وہ نوجوان بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں، بڑا اگریسو بات بھی کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اس کو کیسے وہ آگے لے کے چلیں گے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ سہیل افریدی کے تھوڑا سے میں نے جس طرح کہا کہ تنظیم اور علی امین کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو اس میں یہ ایک بینیفٹ ہوگا کہ سہیل افریدی جب آئے گا تو پوری تنظیم میں رات کو بیٹھا تھا، جو تنظیم کے مین لوگ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم فل سپورٹ کریں گے، اور ہماری کوشش ایک ہی ہوگی کہ خان صاحب کی رہائی پہ، اور دوسرا ہمارا کوشش ہوگا کہ ڈیلیوری کس طرح کرنا ہے گڈ گورننس پہ، دو چیزوں پہ ہم اس کو بھی گائیڈ کریں گے. لیکن اس لڑکے کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ایک ٹیلنٹڈ لڑکا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی بیسیکلی آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی کتنی طاقت ہے اور کتنی حد تک جاتی ہے، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. اور پہلے اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح ہسٹری نہیں تھا، لیکن اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس حد تک جاتی ہے کہ اس نے عدالتوں میں نظام انصاف ختم کر دیا. اس نے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہے. ملک صاحب یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی امید ہے، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تنظیم جنید اکبر جو کے پی کے صدر ہیں وہ علی امین گھنٹا پور کے ساتھ اس طرح نہیں تھے جس طرح وہ سہیل افریدی کے ساتھ ہوں گے، ان کے آپس میں معاملات بھی خراب تھے، تو اب تو سہیل افریدی کو تعاون ہوگا، پوری تنظیم کا سپورٹ ہوگی، تو پھر اس تنظیم کے تعاون کے ساتھ وہ کہ اسلام آباد آئیں گے، اپنا احتجاج کا جو رخ ہے وہ اس طرف لے کے چلیں گے؟ سر علی بھائی ایسی ہے کہ میں تو خود اس طرح نہیں کہہ سکتا، کوئی بات اس طرح اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا یا خان صاحب کی طرف سے جو بھی ڈائریکشن آئے گا تو بالکل اب اس میں وہ چیز ختم ہو گئی. آپ نے سنا ہوگا علی امین کی سٹیٹمنٹس، تو اس نے بھی فل سپورٹ کرنے کی، اس نے سٹیٹمنٹ اس کی آ گئی، وہ بھی فل سپورٹ کرے گا. اس کے علاوہ جنید اکبر کی بھی طرف سے وہ ٹویٹ اور سٹیٹمنٹس آ گئی کہ میں اس کو فل سپورٹ کروں گا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی پی ٹی آئی کی ورکرز ہے اس میں بھی ایک نئی ظاہری بات ہے، پاکستانی قوم کی ایسی سائیکی ہے کہ یہ چینج چاہتی ہے، تو وہ بھی تھوڑے سے وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ وہ ایک نیا لیڈرشپ، ایک نیا خون آیا ہے، تو وہ بھی پر امید ہے. تو اس میں ایک نئی جہت تحریک میں آئے گی اس چیز سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ملک صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ سہیل افریدی کو آپ بڑے اچھے جانتے بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں وہ، تو سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو سہیل افریدی صاحب کا تعلق کس گروپ سے لگتا ہے آپ کو، یا وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کتنے گروپس بن چکے ہیں. ایک گروپ اگر بات کی جائے تو خان صاحب کی فیملی کا ہے، ایک گروپ علی امین کا تھا، باقی پھر مختلف گروپس ہیں. تو سہیل افریدی صاحب کا تعلق کس گروپ سے ہے، اور ان کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا. بیسیکلی سہیل افریدی جو ہے، سہیل افریدی پہلے آئی سیپ میں تھے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں. اس نے پالیٹکس وہاں سے سٹارٹ کی تھی، اسکول اور کالجز سے. پھر اس کے بعد وہ پروموٹ ہو کے یوتھ میں آ گئے، تو وہ خیبر پختونخوا کی یوتھ کو لیڈ کرتے تھے. تو سہیل افریدی بیسیکلی اگر آپ اس کو گروپ کہے یا جو بھی کہے، لیکن میں اس کو گروپ نہیں سمجھتا. ایک آرگنائزیشن ہے پی ٹی آئی کی، اس میں ایک مدر پارٹی ہوتی ہے، ایک آئی سیپ ہوتی ہے، ایک آئی وائی ڈبلیو ہوتی ہے جو انصاف یوتھ ونگ جس کو ہم بولتے ہیں. تو یہ آئی سیپ میں اور آئی وائی ڈبلیو یوتھ میں آئے تھے، چونکہ یہ کم عمر تھے تو اس نے اسی پلیٹ فارم پہ ساری جدوجہد کی تھی. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کسی گروپ وغیرہ سے بلانگ کرے گا، یہ ہر کسی کو رسپیکٹ دے گا، میں یہ سمجھتا ہوں. اور ہم پر امید ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پہ خیبر پختونخوا میں تیسری دفعہ لوگوں نے
ہم پہ ٹرسٹ کی ہے، اتنی باری اکثریت سے ہمیں کامیاب کرائی ہے، تو ہمارا کنسنٹریشن خان صاحب کی رہائی کے ساتھ ساتھ گڈ گورننس پہ اور سروس ڈلیوری پر بھی ہوگا. تو وہی اس چیز پہ بھی ہم فوکس کریں گے اور ہم سارے ساتھ اس کو سپورٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جتنی سہولیات دے سکتے ہیں وہ دے دیں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو حالات اس وقت پی ٹی آئی کی ہیں، عمران خان جیل کے اندر ہیں اور لازمی بات ہے جو ان کی ہدایات آئیں گی اس پہ تمام پارٹی جو ہے چل رہی ہے، وہ ہدایات ان کی بہنیں باہر لے کے آتی ہیں، میسیج ان کا آتا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں اس وقت کے پی کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم تھے، اب وہ سی ایم نہیں رہیں گے. یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر علی امین گنڈا پور وہاں پہ سی ایم نہیں رہتے تو پھر دوبارہ جو سی ایم ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا نہیں بنے گا، کوئی مشکلات ہوں گی. اس حوالے سے بتائیے گا. اور گورنر کو اس وقت پہنچ گئے یا اس میں بھی دیر ہے، یہ اس پہ بھی کمنٹ دیجیے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ریس ہوگا. ایک پارلیمنٹیرین بھی خان صاحب کے ڈائریکشن سے ادھر ادھر نہیں جائے گا. ایون علی امین بھی سہیل افریدی کو سپورٹ کرے گا اور باقاعدہ اس نے میرے خیال میں آج شام کو پارلیمانی جو ایم پی ایس کی ایک میٹنگ اس کی ریکویسٹ پشاور میں اس کی ریکویسٹ پہ آئی ہے، علی امین کی ریکویسٹ پہ، کہ سہیل افریدی کو ہم نے کس طرح سلیکٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس چیز کو کس طرح کامیاب کرانا ہے. تو خود بھی اس میں انوالو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی باقی تنظیم کی طرف سے بھی فل سپورٹ ہے، علی امین کی طرف سے فل سپورٹ ہے، پارلیمنٹیرین کی بھی میں نے سنی ہے اور ورکرز کی طرف سے، وہ تو ظاہری بات ہے وہ بھی تو اس کی طرف سے فل سپورٹ. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایم این اے بھی ہیں اور کچھ آپ کے پی کے میں بھی، کیونکہ اس وقت حکومت ہے پی ٹی آئی کی ادھر، اور اسلام آباد میں بھی آپ ہوتے ہیں، تو کوئی مزید تبدیلیوں کا بھی خدشہ ہے پی ٹی آئی میں قیادت میں، یا اس طرح کی کوئی کہانی چل رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جس نے جو تبدیلی ہونی تھی وہ ہو گئی؟ مجھے اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، پرسنلی مجھے کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ سے آخری جو ہم کمنٹ چاہیں گے وہ یہ کہ اس وقت آپ بھی، کیونکہ کے پی کے سے آپ کا بھی تعلق ہے اور بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کافی پرانے آپ بھی رہنما ہیں، کیا لگتا ہے کس طرح پی ٹی آئی عمران خان کو باہر لا سکتی ہے؟ کیا حل ہے؟ کیونکہ عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ ایک طرف کہہ چکے ہیں کہ 350 سے زائد کیسز ہیں اور ان کیسز میں ایک میں بیل ہوتی ہے تو دوسرے میں سزا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ کوئی ٹیبل ٹاک بیٹھ کے ہی حل نکلے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ پھر انقلاب ہی آئے گا، لوگ ہی باہر نکلیں گے تو ہی خان صاحب باہر آئیں گے؟ آپ کا کیا سٹینڈ ہے اس پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہے یا جو اس وقت جو جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ہوش کی ناہن لینی چاہیے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے اور حالات کا تدارک کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بغیر لیڈرشپ کے یہ سارے ورکرز اور پاکستانی قوم نکل آئے. جب وہ ساری ورکر اور پاکستانی قوم نکل آئے گا اور اس کا کوئی لیڈر نہ ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ چیز کس طرف چلی جائے گی، پھر اس ملک میں تباہی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ظلم ہوا. آپ نے ہم پہ ایف آئی آر، دہشت گردی کے مقدمے، اسٹریٹ فائرنگ، ہمارے ورکروں کو شہید کیا، لیڈر کو 3 سال جیل میں رکھا، بہت سی لیڈرشپ کو جیل میں رکھا. الیکشن کمیشن میں ہم سے نشان دیا گیا، ہماری مینڈیٹ 2/3 میجارٹی ہماری تھی، وہ اپنے دوسری لوگوں کو دے دی، ہم سے وہ مینڈیٹ چھین لیا گیا. جو ظلم کر سکتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہوا اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے اور یہ 3را سال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور حلقے کے اس کو ہوش کے ناہن لینا چاہیے اور عدلیہ کو آزاد کرانا چاہیے. عدالتوں کو جب آزاد ہوگی عدالتیں تو انصاف کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لیگل، ہم ایک ملیٹنٹ فورس تو نہیں ہے، نہ ملیٹنٹ پارٹی ہے، ہم تو بیسیکلی پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم کہاں تک آ جائے؟ ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو ہم پہ انسوگیز شیلنگ اور فائرنگ ہوتی ہے، جب ہم کسی اور کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہم پہ دہشت گردی کے مقدمے ہو جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ پاس بھی راستہ نہیں ہے. ہم بھی اس حد تک پہنچ گئے ہیں جب آپ انسان کو دیوار سے لگا کے تو مجبوراً وہ انسان پھر جھگڑے پہ آ جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک پہ رحم کرنا چاہیے. ہمارے
معیشت تباہ ہوئی. ان 3 سالوں میں 52,000 قرضہ ہم پہ 52,000 ارب قرضہ ہم پہ چڑھا. صرف ان 3 سالوں میں جو شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنا ہوا ہے, ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہوئی, ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں بدامنی دوبارہ شروع ہو گئی. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدامنی. جی صاحب, یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں بالکل زیر غور ہونی چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ بیٹھ کے کام کرنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف بھی دیں اور یہ جو اصل مقاصد ہے ادھر آئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ وزیر اعلیٰ KPK کے لیے نامزد ہو گئے ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, آپ نے ان کو مبارکباد بھی دی ہوگی, تو کیا بات چیت ہوئی, کیا ان کے جذبات تھے, لاسٹ میں ذرا اس پہ کمنٹ کر. اچھا جی, سہیل افریدی کو میں نے واٹس ایپ پہ مبارکباد کی میسج کی ہے, لیکن ابھی تک رابطہ نہیں کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو اس کو ظاہری بات ہے, جب کوئی اس طرح کا بڑا منصب آپ کو اچانک مل جائے تو لوگوں کا اس پہ رش بھی ہوتا ہے, مختلف میٹنگز وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا تھوڑا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس کے ساتھ, بس میں نے واٹس ایپ پہ میسج کری, جب وہ فارغ ہو جائے گی خود بخود دیکھ لیں گی. باقی بات یہ ہے کہ ہمارے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات اس کے ساتھ. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا گفتگو کرنے کا. ناظرین, یہ تھے ملک انور تاج صاحب جن کا KPK سے تعلق ہے اور سہیل افریدی صاحب کے دوست بھی ہیں. ان کو صورتحال جو KPK کی بنی ہوئی ہے, ایک وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں اور دوسرے آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر بریفلی یہ بتا بھی رہے تھے کہ کیا سچویشن ہے اور سہیل افریدی کیا تعلق ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ بھی آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا. مجھے دے اجازت, اللہ حافظ.